अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मौजूद हैं दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हलाल अहमर थैलीसीमिया ब्लड सेंटर सरगोदा वालों की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड जो है वो डोनेट करने के हवाले से इस्लामी तशरीफ़ लाएंगे, और जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं, जो मरीज़ हैं, जिनको हर हफ्ते 15 दिन बाद, महीने बाद मुख्तलिफ़ सूरतें हैं बच्चों की, उनको ब्लड लगता है। और ये हलाल अमर वाले उनको फ़ी सबिलिल्लाह जो है ना, इनकी एक ये कैंपेन होती है। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है इस काम में भी पेश है। इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान अपना जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं, और इन बच्चों को लिए जो है ना, इन बच्चों के लिए खून जो है ना वो जमा किया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज कैंप लगा बलवाल में। तो आइए इसके भी कुछ मनाजिर आपको दिखाते भी हैं, और आप भी जो है वो ऐसे जो कामों है, फलाई काम जो है, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। अल्लाह ताला हम सब को भी सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इन बच्चों को भी अल्लाह पाक जो है वो ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो इस कार खैर में हिस्सा शामिल करते हैं, अल्लाह पाक जो है वो उनको भी सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। इस वक्त मौजूद है फैज़ान मदीना बलवाल में। आज यहाँ पे ब्लड कैंप लगा हुआ है थैलीसीमिया के बच्चों के लिए। दावत इस्लामी का एक शोबा है FGRF, तो इसके तहत जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जा रही है। हमारी तहसील बलवाल के ज़िम्मेदार हैं कारी इलियास साहब। आइए इनके कुछ तासुरात भी लेते हैं और पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैर सब क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर सब ये क्या सिलसिला है आज? ये दावत इस्लामी की तरफ से इसका एहतमाम किया गया है शोबा FGRF के तहत, कि जो थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं, उसमें बड़े भी हैं, तो उनको हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद खून की एक बैग लगाया जाता है। तो अगर वो ना मिले तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। तो इसके लिए अमीर सुन्नत के ऐलान पर, आपकी तरग़ीब पर अल्हम्दुलिल्लाह शोबा FGRF के तहत इसका एहतमाम किया गया है। तो हमारे इस्लामी भाई हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ये मज़ीद भी करते रहेंगे ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। माशा बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छी तरबियत में मौजूद हैं, और एक पैगाम मैं लाया हूँ आपके पास। कुछ ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हैं जिनकी ज़िंदगी बचाने में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारा ताल्लुक इंटरनेशनल NGO रेड क्रिसेंट से है। दुनिया के 186 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO काम कर रही है। मुस्लिम ममालिक में ये रेड क्रिसेंट के नाम से, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रेड क्रॉस के नाम से, क्योंकि हम उसको मानते नहीं हैं, इस वजह से हमारे मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में ये रेड क्रिसेंट हलाल के नाम से, और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रेड क्रॉस के नाम से NGO काम कर रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद डिज़ास्टर्स में, बम धमाके, सैलाब, ज़लज़ले, हादसा, कुदरती आफात, इसमें रिलीफ फराहम करना, फर्स्ट एड देना, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स देना, ब्लड कैंपिंग, ब्लड अवेयरनेस, ये काम चल रहा था, चल रहा है, और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। लेकिन हमने क्रिटिकल बीमारियों पे काम शुरू किया। तो जिस बीमारी पे हमारी ये टीम काम कर रही है, जिस मर्ज़ के लिए आज मैं आपके पास दोबारा यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा हूँ आज, वो मर्ज़ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं? कम लोग जानते हैं, 1-2 लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस न होने की वजह से ये मर्ज़ हमारे मुल्क में दिन ब दिन फैलता जा रहा है। ये मर्ज़
میڈیٹرینین سی کے گرد و نواح کے ممالک جہاں پہ ایجپٹ، ٹنیزیا، اٹلی، وہاں پہ یہ مرض سٹارٹ ہوا تھا اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیل گیا. ان ممالک میں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا یہ مرض کچھ ہی دنوں میں، یا دوسرے ممالک بھی ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ یہ مرض گیا وہاں پہ کچھ ہی سالوں میں اس مرض پہ انہوں نے قابو پا لیا. جیسے سائپرس میں آیا، ایران میں آیا، ترکی میں آیا، تو جیسے ڈائیگنوز ہوا اس کے 3-4 سال بعد یہ مرض پہ قابو پا لیا. لیکن یہ مرض ہمارے ملک میں آیا، انڈیا میں آیا، چائنا میں آیا، بڑھتے 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 ہمارے پاکستان میں اس وقت اپروکسیمیٹلی تقریباً 1,80,000-85,000 تھیلیسیمیا کے بچے ہو سکتے ہیں جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کی طرح ہماری طرح نارمل زندگی نہیں گزارتے ہیں. ہمیں تو موت بھی یاد نہیں ہوتی، تب یاد آتی ہے جب ہم خود کسی کرب میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسا سانحہ ڈیزاسٹر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ہمارا اپنا ہم سے بچھڑ جاتا ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں محسوس ہوتی ہے، یاد آتی ہے، لیکن کچھ دن کے لیے. اس کے بعد پھر ہماری زندگی یوزڈ ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وہ بچے جن کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ بچے 15-20 دن کی زندگی جیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کا مرض ایسا ہے. اور مرض لا علاج ہے پوری دنیا میں، علاج نہیں ابھی تک. مستقبل میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاحال تحقیق کے مطابق ابھی تک اس کا علاج کوئی ڈھونڈ نہیں سکے. اس وجہ سے یہ مرض ابھی تک لا علاج ہے. ان بچوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہے، ان بچوں کا پیغام لائے ہیں، آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، سن لینا آپ کا فرض، اور عمل کرنا نہ کرنا یہ رب کے اور آپ کے معاملات. کسی کو زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے. تھیلیسیمیا ہے کیا؟ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں جاتی ہے، بچوں سے آگے ان کے بچوں میں جاتی ہے، اور اسی طرح یہ نسل در نسل چلتی ہے. لیکن یہ نسل در نسل چلتی ہے کیونکہ جینیٹک ہے، والدین سے بچوں میں جاتی ہے جینز کے ذریعے. اب تھیلیسیمیا کا بچہ، اس کی 3 اقسام ہیں، ایک مائنر، ایک ٹریٹ اور ایک میجر. مائنر اور ٹریٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تھیلیسیمیا میجر بچے پیدا ہوتے ہیں. مائنر یا ٹریٹ یہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں ہر 10-15 کے بعد 1 سے 2 لوگ مائنر یا ٹریٹ کیریئر ہیں. یہ ریسرچ ہے، انٹرنیشنل ریسرچ ہے اور اتھینٹک ہے کہ ہر 10-15 لوگوں کے بعد 1 سے 2 لوگ مائنر یا ٹریٹ کیریئر ہیں. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے، نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک تھیلیسیمیا کا جراثیم جسم میں موجود ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی خاندان میں شادیاں کرتے کرتے یا ایکسیڈنٹلی طور پہ جہاں پہ دونوں میاں بیوی مائنر یا ٹریٹ کیریئر اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں میاں بیوی مائنر یا ٹریٹ کیریئر اکٹھے ہو گئے، دونوں میں جراثیم موجود ہے، پتہ نہیں ہے. اب دونوں کی شادی ہوگی، خاندان میں شادی کرتے کرتے کہیں ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا، ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایسے کئی مثالیں ہیں. ہمارے پاس 826 کے قریب بچے ہیں. اب سب کا ایسا ہی ہے. اس میں سے 2-3 ایسے ہیں جو آؤٹ آف فیملی ہیں، نہیں تو باقی سارے کزن میرجز ہیں. جہاں پہ 2 میاں بیوی اکٹھے ہوں گے وہاں پہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ تھیلیسیمیا میجر کے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی کیریئر تھے. میاں میں بھی جراثیم موجود ہے، بیوی میں بھی جراثیم موجود ہے. ایک جراثیم ہے دونوں میں، دونوں کو کچھ نہیں ہے، نارمل زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ایک جراثیم ہے. ایک جراثیم ان کا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی دونوں کی شادی ہوگی، میاں کی طرف سے جراثیم، بیوی کی طرف سے جراثیم، بچے میں گیا، بچے میں 2 جراثیم ہو گئے، وہاں پہ تھیلیسیمیا میجر بیماری پیدا ہوتی ہے. اور تھیلیسیمیا میجر بچہ پیدائش کے 3-4 ماہ سے لے کے مرتے دم تک زندگی موت کی جنگ لڑتا ہے، کیونکہ نارمل زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ اس کا مرض لا علاج ہے. ایک ہی حل ہے، حل بہت مشکل ہے، اور اس حل میں اگر کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو صرف نوجوان، یوتھ. کیوں اور کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں خاصیت رکھی ہے کہ ہر 90 سے 120 دن میں، یعنی کہ 3 ماہ سے 4 ماہ کے اندر ہمارا بلڈ ری جنریٹ ہوتا ہے، نیا بنتا ہے. یہ ہر انسان میں موجود ہے. اللہ کی طرف سے یہ کہ ہر انسان کے جسم میں 90 سے 120 دن میں پہلے بلڈ کے سیل ٹوٹ جاتے ہیں، جو خود جسم میں آئرن بنتا ہے، باقی یورین کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، پھر نیا بنتا ہے. اور یہ سسٹم تب تک چلتا ہے جب تک آپ لوگ ہم لوگ زندہ ہیں، کیونکہ خون، جس کو میڈیکل کی زبان میں زندگی کا نام دیتے ہیں، یہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، صلاحیت کر رہا ہے، بن رہا ہے، تبھی ہم پھل پھول رہے ہیں، صحت مند یہاں پہ موجود ہے. لیکن وہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے اس خاصیت سے محروم ہوتے ہیں کہ بلڈ بنتا ہی نہیں ہے.
اب بلڈ کے بغیر سروائیو کرنا یہ ممکن ہے؟ قطعاً بھی نہیں. اللہ نے یہ آرگن دیا ہے دل, اس کا کام ہے بلڈ کو پمپ کرنا, گندا خون اکٹھا کرے گا, کڈنی میں صاف ہوگا, پھر دوبارہ جسم میں ترسیل ہو جائے گی اس کی. لیکن جس کا بلڈ بن ہی نہیں رہا, جس ہارٹ کو بلڈ ملے گا ہی نہیں, وہ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ سلو ہو جائے گا اور کارڈیک اریسٹ پہ بندہ ایکسپائر. سیم کنڈیشن بچوں کے ساتھ. وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم میں خون موجود ہوتا ہے, لیکن 90 سے 120 دن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کے جسم میں رکھا ہے. وہ سیل ٹوٹ جاتے ہیں اور نیا خون بننے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. آج موجود ہے یہاں پہ بیٹھے ہم, لیکن ان بچوں میں یہ خاصیت نہیں ہے. اب ان بچوں کی, اکثر بچوں کی 90 سے 120 دن پورے کے ہونے کے بعد جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے, اس کے سیل نہیں بنتے ہیں, تو 1 ماہ 1.5 ماہ کے اندر وہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں, کیونکہ بلڈ بن ہی نہیں رہا اور بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن جن بچوں کی بیماری کا ان ٹائم پتہ چل جاتا ہے, ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہیں, ان بچوں کی زندگی بچانے میں ہم لوگ ساتھ ان کا اس طرح دیتے ہیں کہ ان بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے یا ان کے زندہ رہنے کے لیے ہر 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد ایک بلڈ بیگ لگایا جاتا ہے, جس سے وہ مزید 15-20 دن زندہ رہتے ہیں. پھر ایک بیگ لگاتے ہیں, مزید 15-20 دن زندہ رہتے ہیں. اب اس بچے نے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال, میکسیمم ایج ان کی 20-25 تک جاتی ہے. یورپین کنٹریز میں چونکہ فیسلٹیز زیادہ ہے تو وہاں پہ 50-55 تک بھی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے 20-25 تک جاتے ہیں. لیکن 20-25 سال جو انہوں نے جینا ہے, ہر 15-20 دن کے بعد ان کو ایک بلڈ بیگ لگے گا تو وہ زندہ رہیں گے, نہیں تو ایکسپائر ہو جائے. اب آپ لوگ ہم لوگ جانتے ہیں, یہ کامن سی بات ہے. خدا نخواستہ ہمارا کوئی پیشنٹ انیمک ہو جائے نا, خون کی کمی ہو جاتی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ایک بلڈ بیگ ارینج کریں, تو وہ ایک بیگ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ان ٹائم, ایک ٹائم پہ تو جب کھڑے ہیں نا, پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک بلڈ بیگ ارینج کریں. اب باہر پریشان کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے وہ جس بندے کو کہا گیا اسی کا وہی گروپ ہو, لیکن ایک دفعہ وہ پہاڑ کی طرح, بجلی کی طرح وہ گرتا ہے کہ یار یہ بلڈ کہاں سے آئے گا, ایک بیگ سے, جو سالوں میں کبھی ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن ذرا سوچیے ان بچوں کے بارے میں جن کا مسئلہ ایک بیگ سے نہیں, 2 سے نہیں, 10 سے نہیں, 20 سے نہیں حل ہوتا. اس بچے نے جب تک زندہ رہنا ہے, ہر 15-20 دن کے بعد اس کو ایک بلڈ بیگ لگے گا تو وہ زندہ رہے گا, نہیں تو ایکسپائر ہو جائے گا. اب جس گھر میں یہ ایسا بچہ ہو, اس گھر میں اگر 7-8 لوگ بھی ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ سب کا گروپ بھی الگ الگ ہو. اگر ایک جیسا ہے بھی صحیح, تو جس نے ایک دفعہ بلڈ دیا ہے 3 سے 4 ماہ تک وہ دوبارہ دے ہی نہیں سکتا ہے. اور جس بچے کو ہر 15 دن پورا بلڈ چاہیے, وہ بلڈ کہاں سے آئے؟ پوری دنیا میں کوئی مل فیکٹری نہیں ہے, کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہے, کوئی نیم البدل بلڈ کا ہے ہی نہیں. پوری کائنات میں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے بلڈ کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کیا, صرف ایک ذریعہ, وہ ہے انسان. آپ لوگ, ہم لوگ, ہمارے جسموں میں یہ مشینری لگی, اور چیز بھی کیسی عنایت کی جس کا مصرف سوائے جان بچانے کے کوئی نہیں. ہمارے بلڈ سے نہ کوئی گاڑی چلتی ہے, نہ یہ کسی مشینری میں کام آتا ہے, نہ یہ کچھ پکانے کے کام آتا ہے. جس کو بھی لگے گا اس کی زندگی کی سانسیں بڑھانے کے کام آتا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ انسان, تاکہ انسان کے کام آ سکے. چیز بھی ایسی عنایت کی جس کا مطلب جان بچانے کے علاوہ کوئی نہیں. چوٹ لگ جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, بلڈ جہاں پہ گرتا ہے وہیں پہ گل سڑ جاتا ہے, کوئی مصرف نہیں. مصرف تبھی ہے جب کسی انسان کی زندگی بچانے کے لیے اس کو لگایا ہے. اللہ نے انسان کو چنا حقوق العباد کے حوالے سے بھی, کہ ہر انسان کا دوسرے انسان پہ حق ہے. ان بچوں کا حق ہم پہ زیادہ ہے, کیونکہ ان کی زندگی کی سانسیں ہم سے جڑی ہیں. ہم لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, ان کی زندگی کی سانسیں چلتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کسی نے مانگا اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا. یہ معاملات تو الگ سے ہیں نا, یہ تو چلتے ہی ہیں, چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے ان بچوں کی سانسیں ہم سے جڑی ہیں. ہم لوگ ڈونیٹ کریں گے, ان کی زندگی کی سانسیں چلیں گی. اگر بے حسی ہے نا, کیونکہ اللہ نے چنا انسان کو, اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا, ہمت دی, طاقت دی, اور حکم دیا کہ یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا, قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہاں پہ سیم کنڈیشن ہے, ان بچوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہے, بلڈ ڈونیٹ کر کے ان کی زندگی کی سانسیں چلانی ہے, زندگی بچانی ہے. یہاں پہ وہ بات لاگو ہوتی ہے نا, ہوتی ہے. آپ کے پاس آنے کا مقصد ان بچوں کی زندگی کی بھیک مانگنا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جہاں پہ وہ بچے جائیں گے, 15 دن کے بعد بلڈ لیں گے, لگوائیں گے, واپس آ جائیں گے, پھر 15 دن کے بعد جائیں گے, لگوائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ بلڈ لگتا ہے, اگلی دفعہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بلڈ ملے گا, یہ بچہ ایکسپائر ہو گیا.
کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کوئی چیز، جس طرح جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان جہاد پر نہیں جاتا، جاتا وہی ہے جس کو اللہ چنتا ہے. سیم کنڈیشن یہاں پہ ہے. کتنے لوگ ہیں، ہم کالجز میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں جہاں پہ 10-10 ہزار تک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور وہاں سے 100, 150, 200 لوگ بلڈ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ 100, 200 لوگ، ان کو اللہ نے چنا تھا ان بچوں کی زندگی بچانے کی. یہی معاملات اللہ کے اور آپ کی. ہم زبردستی نہیں کر سکتے، پیغام دے سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، زندگی کی بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن سبب کس نے بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. توفیق کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. ہمارا فرض تو یہ ہے، ان بچوں کے آپ کے درمیان میں ہم ذریعہ ہیں، ان کا پیغام آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، پہنچا رہے ہیں. اب آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی بلڈ نہیں دے سکتا. بلڈ دینے کے لیے بھی میڈیکل کا ایک کرائٹیریا ہے، جس میں ڈونر کا خود کا بلڈ پورا ہونا ضروری ہے، اس کی ایج پورا ہونا ضروری ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اس کا سیمپل لیں گے، اس کا بلڈ لیول چیک کریں گے کہ اس کا بلڈ ہے اتنا، وہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ کلیئر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، HIV ایڈز، ملیریل پیراسائٹ، VDRL، اس کا گروپ، یہ سارے ٹیسٹ کریں گے. جو اس میں سے میڈیکلی فٹ ہوگا وہ بلڈ دے گا. اور دیں گے کتنا؟ صرف 250 سے 300 ml، آدھا بیگ، ایک جوس کے ڈبے کے برابر. اور آپ کے اس آدھے بیگ سے ہوگا کیا؟ اس بچے کی 10-15 دن کی زندگی کی سانسیں چلیں. اور یہ تحفہ کتنا قیمتی ہے کہ کسی مرتے ہوئے بچے کو کچھ دن کی زندگی کا تحفہ دیا، اور اس کا سبب آپ بنے. اب ہمارے جسم میں 3 لیٹر، 4 لیٹر، 5 لیٹر تک، کم یا زیادہ، کسی کا 3 لیٹر ہے، کسی کا 4 لیٹر، HP کے حساب سے کم یا زیادہ بلڈ موجود ہے، اور بن بھی رہا ہے، تبھی سروائیو کر رہے ہیں. لیکن ایک معصوم سا بچہ جس نے چلنا پھرنا ہے، کھیلنا کودنا ہے، حرکت کرنی ہے، کھانا پینا ہے، ایک 250 ml کا جو بیگ اس کو 15-20 دن کے بعد لگایا جائے گا. اب وہ استعمال تو ہوگا نا، سرکٹ چلے گا، اس کا وہ چلے گا، کھیلے گا. اس سے زیادہ وہ 12 سے 13 دن تک سروائیو کرتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ چلتے چلتے گرنے لگتا ہے، اس کا رنگ پیل ہو جاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. پھر گھر کے کسی کونے خدرے میں گرا پڑا ملتا ہے، والدین اٹھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں. بھیک اس وجہ سے مانگتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ جائیں گے، بلڈ لیں گے اور لگوا دیں گے ایسے. اور یہ کب کرتے ہیں؟ ہر 2 ہفتے کے بعد. ہر 2 ہفتے کے بعد. ان والدین کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، بیچارے مزدور ہیں، غریب ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، سینٹر میں آنے کا کرایہ نہیں ہے. لیکن ڈیمانڈ قطن بھی پیسہ، کپڑا، کھانا، کرایہ نہیں. ڈیمانڈ صرف یہ کہ ہمارے بچے کو 15-20 دن کے بعد ایک بلڈ بیگ مل جائے، وہ ہمارے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا مر جائے. اور ان بچوں کی زندگی بچانے میں ساتھ کس نے دینا ہے؟ آپ نے، یوتھ نے، نوجوانوں نے. نہ بچے دے سکتے ہیں بلڈ، نہ بوڑھے دے سکتے ہیں. درمیان میں بچتا کون ہے؟ نوجوان. پاکستان میں موجود 1,80,85 ہزار تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی بچانے والے آپ لوگ. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ان بچوں کی زندگی بچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں. اور آپ میں سے جو اس قابل ہو، جو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو کہ آپ کے آدھے بیگ سے کسی معصوم کی کچھ دن کی زندگی کی سانسیں بڑھ جائیں، ہمارا ساتھ ضرور دیں. اور آپ میں سے جو اس قابل ہو، اس کار خیر میں حصہ ضرور ڈالیں. اور جو بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں ان بچوں کے لیے، وہ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. بلکہ یہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دیں جو ان کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا بلڈ جو لیا جائے گا، پہلے اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آپ کے جسم میں اتنا بلڈ موجود ہے کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلا ٹیسٹ ہوگا یہ. اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے دوسرے ٹیسٹ ہوں گے، ہیپاٹائٹس بی، سی، HIV ایڈز، MP VDRL. اور اگر وہ ٹیسٹ مارکیٹ سے کروائے جائیں تو کم از کم وہ کم و بیش 5,000 یا 5,200 روپے کے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوں گے. اور ہوں گے، سب کے ہوں گے جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے. اگر وہ ٹیسٹ آپ کے کلیئر ہوں گے تب آپ بلڈ دینے کے قابل ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں لیں گے. جی 27 لوگوں نے سیمپل دیا تھا، لیکن دینے کے قابل 12-14 تھے جن کا HP لیول ٹھیک تھا، ٹیسٹ ٹھیک تھے. آپ کا بھی یہاں پہ سیم وہی کنڈیشن ہوگی. جو ڈونیٹ کرنا چاہے بیٹا وہ پارٹیسپیٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ پوچھنا کس نے پوچھا؟ کتنی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے، اس کا سارا جو ہے مکمل بات یہی ہے کہ بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری تفصیل ہم نے سن لی، کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں.
اس میں احتیاط ہم اپنے خاندانوں میں بھی کریں، اپنے گھر میں بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مین جو چیز ہے، اب یہ ڈاکٹر صاحب پوری ایک ٹیم آئی ہے سرگودا سے نا، اب اس کے ہم نے ظاہر بات چاہے صبح سے بیٹھے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں آئے، وہ بچوں کے لیے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آئے بھی پیر صاحب کے حکم پر ہے، آئے بھی پیر صاحب کے حکم ہے، ظاہر بات ہم نے بلایا ہے تو آئے ہیں، ایسا نہیں کہ خود ہی آ گئے، ہم نے بلایا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یار ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ۔ ہمارے پیر صاحب نے یہ مینارہ لگایا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، اور پیر صاحب نے تجھے بھی فرمایا میرا بلڈ لگ سکتا ہے تو آپ وہ بھی لگا دو، اس سے بڑے غرور کیا بات ہو سکتی ہے؟ 70 سال جو ہے نا اوپر ہو چکی ہے، وہ ابھی بھی جناب لے گئے، اور ہم ماشاءاللہ نوجوانوں کا بلڈ جلدی بنتا بھی ہے، اور کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا ایشو نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کسی ٹینشن کے بغیر کوشش کریں، سارے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جوس کے ڈبے کے برابر جو ہے نا، اور اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض بندہ ویسے گھبرا جاتا ہے یار وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے خود کئی دفعہ جو ہے نا بلڈ دیا، پچھلی دفعہ کیمپ لگا تھا اس وقت میں نے خود بھی دیا تھا، ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے اپنے بھتیجے کو دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بقیہ ماشاءاللہ کتنے ذمہ داران، اب آپ میں سے پہلے کسی نے دیے، ایک دفعہ ادھر کمرے میں لگا تھا، ایک دفعہ ہاسپٹل میں لگا تھا، آپ میں سے پھر رفاقت والی کلاس کے قاری نعمان نے دیا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری جو ہے نا جسمانی بیماریاں جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی، ٹھیک ہے؟ بندے وہ کیا ہے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ یوں سمجھے ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ دور ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے۔ پر دیکھیں جو مخلوق پر رحم کرتا ہے نا، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ پاک خالق جو ہے نا پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ کہ ہماری تنظیم کا ایک نظام ہے، ہمارے ویلفیئر ہے، اس کے سارے معاملات ہیں، اس کے تحت جو ہے نا وہ ہم نے انشاءاللہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو اسلامی بھائی دینا چاہتے ہیں وہ کلاس پڑھے، پیریڈ پڑھے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا باقاعدہ چیک کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کتنے پوائنٹ آپ کا بلڈ ہے، آپ پھر بقیہ ٹیسٹ ہوں گے۔ اب دیکھیں وہ ٹیسٹ بھی سارے فری ہیں، فی سبیل اللہ، کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں۔ الٹا ہو سکتا ہے آپ کو جوس کا ڈبہ کھلائیں گے، یار ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا، ٹھیک ہے؟ آپ تمام اسلامی ابھی کلاسوں میں جائیں، اور تمام جتنے بھی بیٹھے ہوئے سارے اپنے آپ کو پیش کر دیں، پھر باقی ڈاکٹر صاحب کی مرضی ہے کہ جس کا قبول فرمائے، جس کا اس قابل ہو، جس کا کام ہو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ سے انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے۔ ہماری الحمدللہ خوراک بھی اچھی ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو بیچارے کھا پی نہیں سکتے، جن کی آزمائش ہے، بلڈ نہیں بنتا، جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، ہمارا بلڈ بھی ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، ہماری صحت بھی اچھی ہے، ہماری خوراک بھی اچھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تعاون فرمائیں گے نا انشاءاللہ تعاون، ٹھیک ہے؟ ابھی آتا